बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है अंदाज़_जहान@sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान की नई हुकूमत, तरजीहात और दरपेश मसाइल। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में नई हुकूमत ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। 5 जून को नवाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया और जुमेरात 6 जून को उनकी काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी अंजाम पाई। मियां नवाज शरीफ ने ऐसे आलम में हुकूमत पाकिस्तान संभाली है कि एक तरफ तवानाई का बहरान है, शहरों और देही इलाकों में बिजली का फुकदान है और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए थे उनमें एक ये भी था कि अगर उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिल गया तो फिर ड्रोन हमले नहीं होंगे। लेकिन 6 जून को उनकी काबीना ने हलफ उठाया और जुमा 7 जून को अमेरिका ने ड्रोन हमला कर दिया। ड्रोन हमले का मसला भी उनके सामने एक अहम चैलेंज की हैसियत रखता है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को दरपेश अहम तरीन मसाइल क्या हैं, दाखिला और खारजा पॉलिसी में उनके सामने मुहिम तरीन चैलेंज क्या हैं, मुश्किलात, मसाइल और चैलेंजों के मुकाबले में उनकी हिकमत अमली क्या होगी, तालिबान के मसले से वो किस तरह निपटेंगे, तालिबान के साथ आश्ती और सुलह के अमल को आगे बढ़ाने में फ़ौज और अपोजिशन का कितना ताआवुन उन्हें हासिल हो सकता है, और सबसे बढ़कर ड्रोन हमलों के सिलसिले में उनकी पॉलिसी क्या होगी। और अगर वक्त मिला तो थोड़ी गुफ्तगू परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी होगी कि अब उनका क्या होगा, उन पर मुकदमा चलेगा, कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, या फिर जिस तरह एक डील के तहत परवेज़ मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया था उसी तरह कोई डील हो जाएगी और इस बार मियां नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भेजेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने इस्लामाबाद स्टूडियो में आने की दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार फौजिया शाहिद को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे लंदन में मुकीम बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और तज्ज़िया निगार डॉक्टर मखसूद सिद्दीकी, और टेलीफोन लाइन के ज़रिए आज के प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन अबरार अली रिजवी को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। पाकिस्तान में वजीर आजम नवाज शरीफ की 25 अरकान पर मुश्तमिल काबीना ने हलफ उठा लिया। काबीना में 16 वफाकी वज़रा जबकि 9 वज़राए ममलकत शामिल हैं। पाकिस्तान के अवाम ने गुज़श्ता 11 मई को तालिबान की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए और जान की बाजी लगाकर वसी पैमाने पर पोलिंग में हिस्सा लिया, और इस तरह जहां उन्होंने जमहूरियत के फरोग के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, वहीं इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के अमायदीन को अपना पैगाम भी सुना दिया। बहरहाल अब नई हुकूमत तश्कील पा चुकी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने गूनागूं मसाइल में गिरफ्तार पाकिस्तान है, जिसे तरक्की की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी उनके दोस्त पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इससे पहले भी 2 दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें सियासी हालात का बखूबी अंदाजा है। जबकि उनका ताल्लुक बड़े सनतकार घराने से है, लिहाजा वो सनती और इक्तिसादी शोबे के हालात से भी बखूबी वाकिफ हैं। गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान फौज से नवाज शरीफ हुकूमत की कशीदगी रही और फौज को बैरकों तक महदूद रखने की कोशिशों में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था। नवाज शरीफ ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि मुल्क का सरबराह
आर्मी चीफ नहीं वजीर आजम होता है, लेकिन फौज ने उनकी इस कोशिश को ज्यादा पसंद नहीं किया। नवाज शरीफ ने इस बार भी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपना यही मौकिफ दोहराया। इस वक्त उनके सामने ये बड़ा चैलेंज होगा कि फौज के साथ रिश्ते खुशगवार रखते हुए वो कैसे अपनी पॉलिसियों को नाफिज करते हैं। अलबत्ता इस वक्त पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि खारजा सियासत और माशी शोबे में फौज का किरदार कम हो रहा है। नवाज शरीफ को इस वक्त काफी हद तक मजबूत हो चुकी अदलिया का भी सामना है और अदलिया के सिलसिले में उनका माजी का रवैया तनकीदों का निशाना बन चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया भी काफी हद तक आजाद हो चुका है और अमायदीन ममलकत पर तनकीदों के तीर चलाने में मीडिया को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। दाखिली सतह पर नवाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान इक्तिसादी शोबे में होगा। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई मुश्किल दौर में है और गुज़श्ता बरसों में इसकी शरह नुमू महज 4% रही है, जिसे सालाना 7% की शरह तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान को एनर्जी के शोबे में बहुत बड़े बहरान का सामना है। मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग से जहां आवाम की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है, वहीं एनर्जी के बहरान की वजह से नवाज शरीफ के इंतखाबी हलके समेत मुतअद्दिद इलाकों में सनअतें बंद हो गई हैं। एनर्जी के बहरान को हल करने के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरी इकदाम करते हुए चेयरमैन वापडा और तकसीमकार कंपनियों के सरबराह तब्दील करने का फैसला किया है। उन्होंने तवानाई के बहरान के खात्मे और सस्ती बिजली की फराहमी के तमाम पावर स्टेशंस को जल्द अज जल्द कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने मजीद कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इकदामात मसाइल की तरफ नवाज शरीफ की तवज्जो मरकूज होने की निशानदेही करते हैं, लेकिन ये भी यकीनी है कि एनर्जी के बहरान को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है और इस वक्त पाकिस्तान के सामने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अलावा कोई बेहतर रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को एनर्जी के बहरान से निजात पाने के लिए इस पाइपलाइन की अशद जरूरत है, लेकिन इस सिलसिले में अमेरिका की नाराजगी भी यकीनी है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ हुकूमत किस तरह गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ने के साथ साथ अमरीकी एताब से खुद को महफूज रख पाती है। नवाज शरीफ के सामने ड्रोन हमलों का मसला भी बहुत अहम है। अमेरिका ड्रोन हमलों की कार्रवाई से बहुत मुतमईन है और तवील फासले पर बैठकर अमरीकी अपने मतलूबा निशाने को तबाह कर देते हैं और उन्हें खुद कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ड्रोन हमले बंद करने पर अमेरिका को तैयार करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। मुस्लिम लीग नून ने अमेरिका के खिलाफ अवामी नफरत का एहसास करते हुए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ पंजाब में अपने तमाम मुश्तरका प्रोजेक्ट रोक दिए थे, लेकिन जब पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जों की भी एहतियाज हो तो इस सूरत में अमेरिका की नाराजगी मोल लेना आसान नहीं होगा। अलबत्ता ये भी तय है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की रजामंदी को मलहूज रखा तो मुश्किलात का बुनियादी हल नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने का चैलेंज भी है और इस सिलसिले में फौज और सियासी क़यादत के दरमियान मुकम्मल हमाहंगी से ही कामयाबी मिल सकती है। मुख्तसर ये कि मियां नवाज शरीफ के सामने मसाइल की तवील फहरिस्त है और इन मसाइल से निमटना ही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की नई हुकूमत के ताल्लुक से हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान की सीनियर तजिया निगार फौजिया शाही साहिबा मौजूद हैं। फौजिया शाही साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पाकिस्तान में हुकूमत बन गई, इंतकाल इख्तिदार का अमल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की तारीख की इस अहम रुदात को आप किस निगाह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबसे पहले तो एक पाकिस्तान में तसलसल से कभी भी हुकूमत नहीं रही, तो मेरे ख्याल में पहला तो इकदाम यही है और इसमें ना सिर्फ पिछली जो पार्लियामेंट थी उसको एक क्रेडिट मिलता है, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन और सदर आसिफ अली जरदारी दोनों को जो है बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बहरहाल एक डेवलप कर दिया कि एक बेहतर तौर पे इंतकाल इक़्तिदार हुआ। और जो कुछ अर्सा पहले जब आप ही के प्रोग्राम में जिक्र हो रहा था तो उस वक्त आपको इल्म होगा कि बार बार ये आवाज़ आ रही थी कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे। अब वो जो एक चैलेंज था सबसे बड़ा मैं समझती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल होती रही और जिस आपने मसाइल का जिक्र किया है और बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल है, तो उसके पेश नज़र ये कहा जा रहा था कि शायद आगे डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि आवाम का जो शऊर है और सियासी जो तदब्बर है जो सियासतदानों में पाया जाता है, उसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बेहतर तौर पे आगे जो है पेशरफ्त हो रही है। आपने जो इस वक्त बात की है, यकीनन पाकिस्तान के हवाले से जब हम ये देखते हैं
تو پچھلے 10 سالوں سے، بلکہ ہم یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کچھ کہیں گے، پاکستان سنگین ترین مشکلات سے دوچار ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ افغانستان میں جو ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان اس میں براہ راست اس میں کسی نہ کسی طرح اس کو، آپ کو معلوم ہے کہ شدید ترین نقصان سے دوچار ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے جو شہر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یاد ہوگا کہ سوات اور اس پہ جو آپریشن کیا گیا بالاکنڈ میں، اور یہ ایک تسلسل ہے کہ پچھلے جو 2001 کے بعد جاری ہے اس ملک میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں میاں نواز شریف کے دور میں ابھی اگر یہ کچھ کہا جائے کہ وہ فوری طور پہ کسی قسم کے کوئی مسائل سے نبٹ لیں گے، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ اگر آپ صرف ڈرون کا دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن انتخابات ہوئے اس سے اگلے دن ہی جو ہے ایک ڈرون حملہ کیا گیا، اور واضح طور پہ امریکہ کے صدر اوباما کو خود اس نے یہ کہا کہ ڈرون جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے۔ یہ ایک کھلی جو ہے وہ وارننگ کہہ لینا چاہیے، یا ایک نئی حکومت کے لیے جو پتہ چل رہا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت بن رہی ہے، ایک واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنا کام جو ہے، اپنا آپریشن جو ہے، جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ جاری رکھیں گے۔ یہ پاکستان کی وہ سوچ جو ہے جو میاں صاحب کی جانب سے بھی آئی تھی، تحریک انصاف کی جانب سے بھی آئی تھی، اور اگر ہم پچھلی دفعہ دیکھتے ہیں تو پارلیمان کی جانب سے کئی جو مشترکہ اجلاس ہیں اس میں نہ صرف مذمت کی گئی تھی، اور اس میں مطالبہ کیا جاتا رہا تھا کہ ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جائے تاکہ وہ بہتر طور پہ خود اہداف کا تعین کرتے ہوئے، جس میں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ نہ مارے جائیں اور صرف ٹارگیٹڈ کلنگ کی جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک کھلے عام جو ہے وہ بات کر دی گئی، اور اس کو اگر یہ کہا جائے کہ اقوام متحدہ کا بھی اس کو شیلٹر حاصل ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کو واضح طور پہ اس نے ایک تو حکومت کو پیغام دے دیا ہے کہ اس جانب آپ نہ آئیں، یہ ہمارا ایک دائرہ کار ہے اور ہم اس میں کرتے رہیں گے۔ اب چیلنج آ جاتا ہے حکومت میں، میرا خیال ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے بھی بات کی ہے، اور ان کی جو کابینہ کے دوسرے لوگ جو ہیں جو بھی کل جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں تک دہشت گردی ہے یا ڈرون حملوں کا تعلق ہے، ہم تمام جو اس کے فریقین کہہ لیجئے، یا تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں یا تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے واضح طور پہ مینڈیٹ دیا ہے دو چیزوں پہ۔ ایک تو توانائی کے حوالے سے تو خیر وہ بھی اب اس کو اکنامک اس میں لے رہے ہیں، اکنامک، اور دوسری دہشت گردی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے پاکستان کا اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اساس ختم کر دی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں نہ صرف پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے جو مشکلات ہیں عام شخص کی بڑھ رہی ہیں، اور اسی سے ہی یہ تمام چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو ہماری سرحد پہ افغانستان میں ہو رہا ہے، یا افغانستان سے اندر پاکستان کے اندر دراندازی کی جا رہی ہے۔ اور میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ یا تو حکومتیں یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ جاننا نہیں چاہتے، یا وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ یہ طالبان کا یا افغانستان کا یا یہ جو دہشت گردی کا بنیادی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ چند جو نام سامنے آتے ہیں کیا وہی نام ہے یا اس کے درِ پردہ کچھ اور ہیں، اور میں کافی حد تک کنونسڈ ہوں، اور بہت سی ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی بیرونی مداخلت کی بات کی جاتی ہے، امریکہ کی جانب سے بھی اشارے کیے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کہاں تک یہ ہماری حکومت کر سکے گی۔ اور اس کے لیے یقیناً جیسے بھی آپ نے بات کی ہے، آپ کی رپورٹ میں تھا کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، عوام، عسکری قوت اور جو عسکری قیادت، اس کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ اب آنے والے وقت میں یہ حالات بتائیں گے، کیونکہ ایک جو چیز پہلے دن دکھائی دی ہے جس دن وزیر اعظم نے ووٹ لیا ہے کامیابی کا پارلیمنٹ سے، اسی دن جو اپوزیشن کی جانب سے جو مخدوم امین فہیم تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بہت خوفناک اشارہ دیا ہے۔ اس میں جہاں انہوں نے مبارکباد دی ہے میاں نواز شریف کو، وہاں انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ کچھ ایجنسی کی طرف ان کو بھی مبارکباد دی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آنے والا وقت بتائے گا کہ اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات جو ہیں کس نہج پہ کہاں تک اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ ایک جو اشارہ ہے اس نے پورے پاکستان کی، پوری قوم کی توجہ ایک دفعہ حاصل کی ہے کہ وہ مبارکباد کس حوالے سے تھی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 5 سال چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اب مخدوم امین فہیم کا جو یہ اشارہ ہے،
یقیناً کسی تجربے کی بنیاد پہ ہوگا. وہ انہوں نے اتنے ایک سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, پارلیمنٹ میں وہ کسی طرح کی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوگی, کیا پارلیمنٹ میں اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں, یا ایجنسیز کی جب بات کی جاتی ہے تو کون سی ایجنسیز شامل ہیں, کیا پاکستانی ایجنسیز ہیں, بیرون ملک کی ایجنسیز ہیں. بے شمار صورت جو ہے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہونے لگ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پورے ملک کی عوام کی توقعات جو ہیں وہ آنے والی حکومت پہ ہیں, اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے, توقع کی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو توانائی کا کرائسس ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی ایک بات ضرور یہاں واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان میں توانائی کا بحران نہیں ہے, اس کی صرف قیمتوں کا تعین اور سرکولر ڈیٹ جو ہے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں اگر وہ پوری اپنی پیداوار کرتے ہیں, بجلی حاصل کرتے ہیں, تو 22,000 سے 23,000 میگا واٹ جو ہے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن پرابلم جو سب سے زیادہ یہ ہے, جو ابھی تک ہماری جو ضرورت ہے وہ 16 سے 17,000 ہے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جو سبسیڈائزڈ جو بجلی دی جا رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس کی صورت میں سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو, جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی صاحب موجود ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدیقی صاحب, پاکستان میں پہلی بار ایک منتخب حکومت نے اپنی قانونی مدت پوری کی, اقتدار سے ہٹی, عبوری حکومت قائم ہوئی, انتخابات ہوئے, نتیجہ سامنے آیا. تھوڑا بہت اعتراض بھی اس سلسلے میں کیا گیا, لیکن مجموعی طور پر انتقال اقتدار کا جمہوری عمل کامیاب بتایا جاتا ہے, اور انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت نے بغیر کسی پیچیدگی کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. کریڈٹ کسے دیں گے آپ؟ اس کا کریڈٹ میں سب سے زیادہ تو عوام کو دوں گا, اور اس سے اب یہ عوام 60% عوام نے جو ووٹ اپنے دیے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اس وقت, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عوام میں جو شعور پیدا ہوا تھا اور جس جوش و خروش سے انہوں نے ووٹ دیا, اس کے باوجود دہشت گردی کا اور اتنا زیادہ خطرہ تھا اور ہو رہی تھی, اور قتل و غارت چل رہے تھے الیکشن کے زمانے میں, اس میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. اس کی وجہ سے عوام اتنے زیادہ تعداد میں آئے, اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ نے آ کے ووٹ دیا. تو یہ تو اب پچھلے 5 سال میں جو پاکستان کا حشر ہوا ہے اس کا جو پازیٹیو جو پہلو میں یہ دیکھتا ہوں ہے کہ اب لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب تک کہ وہ باہر آ کے اپنا جو بھی ان کا بحیثیت پاکستانی شہری کے جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ ایم کیو ایم کے زیادہ تر سپورٹرز ہوتے تھے, کہ ہر سیکٹر میں ہر علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ جو ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملے. حالانکہ ظاہر ہے وہ جیت نہیں سکے, لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کو بیدار کیا, اور وہ ٹھیک ہے کہ اس دفعہ اب جو بھی آپ کہیے کہ بہرحال ظاہری طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ووٹ ملے, ان کے سب سے زیادہ ان کی سیٹیں تھیں. اب اس میں میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, اب تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ عوام کا جو بیداری اور جو شعور اور جو سمجھ جو ہے وہ کہیں مختلف ہے جو 5 سال پہلے تھی. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کو میں اس بات کی کہوں, یعنی ان کا سپورٹ کروں گا کہ انہوں نے 5 سال
اس پچھلی حکومت کو پورے کرنے دیے، اور وہ ان کی جو تھی ان کی سیاسی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ سپورٹ ملا کہ انہوں نے چونکہ ملک کو بالکل یعنی نیست و نابود کر دیا پچھلی حکومت نے، تو اب عوام کو ظاہر تھا، ان کے سامنے تھا کہ جو بھی کچھ لوگ آئیں گے وہ امید یہ ہے کہ ملک کو اب بہتری کی طرف لے کے جائیں گے وہاں سے. تو بہرحال یہ جو 5 سال تک وہ خاموش رہے، انہوں نے حکومت کو چلنے دیا، اس سے ان کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوا، ان کی پارٹی کا فائدہ ہوا. تو آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ یہ اب پاکستان وہ نہیں ہے، جو عوام پاکستان نہیں ہے جو 5 سال پہلے تھے. ہر عدلیہ میں بھی دیکھیں، اور فوج کو بھی اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج نے مداخلت نہیں کی لیکن فوج نے سپورٹ کیا. مطلب یہ کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ نہ کریں، فوج نے سپورٹ کی، فوج نے مداخلت نہیں کی. اور بہرحال اب زمان عدلیہ کی جو ان کی پاورز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، اور امید یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے جس طرح سے ملک کو لوٹا ہے، اور اس کا بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ کہ دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ امریکہ کی اس خطے کی موجودگی. آپ یہ دیکھیں کہ 2001 سے پہلے کوئی قسم کی نہ کوئی خودکش حملے ہوتے تھے، نہ کوئی اس طرح کی جو قتل و غارت ہوتی تھی، نہ کہیں طالبان کا کچھ پتہ تھا. یہ سب امریکہ کے یہاں موجودگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جیسے ابھی ہم ڈرون حملوں کا ذکر کر رہے تھے، ڈرون حملوں کو تو ہر حالت میں بند ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے شور مچائیں اور ان کے امریکہ کے چارج دی افیئر کو بلا کے ان سے احتجاج کریں کہ بھئی ابھی کل آپ نے پرسوں ہماری کابینہ منتخب ہوئی اور کل آپ نے ڈرون حملوں سے 7 لوگوں کو مار دیا. تو اور ایسا بھی نہیں ہوتا. دیکھیے ڈرون حملوں کے بارے میں جو بات بھول جاتے ہیں، وہ کبھی ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا. ڈرون حملے 3 4 دفعہ ہوتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ پہلا حملہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چھپائی جاتی ہیں ہم لوگوں سے، کہ پریس بھی ہم سے یہ چیز چھپاتا ہے کہ ایک دفعہ ڈرون حملہ ہوا، اس میں لوگ مارے گئے، جبکہ باقی شہریوں نے آ کے ان کو کوشش کی، مطلب یہ کہ باڈیز کو اٹھانے کی یا جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال لے جانے کی. دوسرا ڈرون حملہ ہوتا ہے. ڈرون حملہ پھر ہوتا ہے جبکہ ان کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے. تو ہر ایک ڈرون حملے کے ساتھ 2 3 ڈرون حملے ہوتے ہیں. ایک انتہا پہ یہ بات پہنچ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یعنی یہ جو ظاہر ہے اکنامک مسئلہ تو ہے ہی، لیکن یہ جو ڈرون حملے کا مسئلہ ہے، یہ اس کو موجودہ حکومت کو صحیح طرح سے اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اور ان کو امریکہ کو اس سے کہنا ہوگا کہ یہ ہم کو اس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اگر پاکستان اس کو ڈرون کو شوٹ نہیں کر سکتے تو اس کو اتار سکتے ہیں. یہ ایران نے ثابت کر دیا، آپ کو علم ہوگا جیسا، کہ اپنے کمپیوٹر کے اور انٹرنیٹ کے جو پاور کے ذریعے انہوں نے ڈرون اتار لیا تھا. اور یہ بھی 2 3 ڈرون اگر ان کے نیچے اتر جائیں گے تو پھر وہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کئی دفعہ سوچیں گے اس کو حملہ کرنے کے لیے. اگر آرمی جو ہے اس کو شوٹ کر کے نہیں گرانا چاہتی. حالانکہ میرا تو یہی ہوگا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے 2 3 ڈرون شوٹ کر دیے جائیں، نیچے گر جائیں، تو پھر وہ بھی یہ سب چیزیں قابو میں آ جائیں گی. تو یہ جو ڈرون حملے کی بات ہے، اس کی عوام اس کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. یہ جو چھوٹی یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ کابینہ میں بیٹھ کے کہنا کہ نہیں ہم امریکہ سے بات کریں گے، یہ کریں گے، اس سے اب کام نہیں چلے گا. باقاعدہ امریکہ کو ہم کو وارننگ دینی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو پھر ہم کچھ ایسا قدم اٹھائیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب. اور ناظرین، ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے برقرار ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن اور ممتاز رہنما ابرار علی رضوی صاحب سے. رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے جناب. پاکستان میں نئی حکومت قائم ہو گئی ہے. میاں نواز شریف نے امور مملکت سنبھال لیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان مشکلات، بحران اور مسائل میں گھیرا ہوا ملا ہے.
کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی جی ہیلو جی جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میاں نواز شریف کی حکومت کو مشکلات، بحران، مسائل، چیلنج، پریشانیاں یہ گزشتہ حکومت سے ورثے میں ملی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ یہ ورثے میں ملی ہیں، اور یہ ہمیں بھی ورثے میں ملی تھی. جی گزشتہ حکومت کو بھی ورثے میں ہی ملی تھی. جی لیکن اس کے سلسلے میں کنڈمنیشن کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا. جی صرف ایک ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ حکومت نے بحرانوں پر، مثال کے طور پہ جس میں انرجی ہے، پاور کی مسئلہ ہے، اس کے کم از کم 10 پروجیکٹ ایسے ہیں جی جن پر انہوں نے کام شروع کیا ہوا تھا اور وہ اپنی تکمیل کے مراحل جی ہے. بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو زیر تکمیل ہیں. اس سال کے اینڈ میں، اس سال کے مڈل میں، اگلے سال مکمل ہوں گے. کیونکہ بقول دانشور جو انرجی کا ہے وہ یہ کہتا ہے ڈبے میں بند کر کے بجلی لائی نہیں جا سکتی. لیکن ایک بات جو کمال کی ہے اس میں، جی جو اس ملک کے لیے باعث اطمینان ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، 65 سال کی تاریخ میں پہلی بار جی ایک آئینی پارلیمنٹ کے وقار کے مطابق، جمہور کی حرمت کے مطابق جو ٹرانزٹ اور جو ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے، جی اس نے قوم کو ایک اطمینان دیا ہے. اور اس بات کی توقع رکھتی ہے قوم کہ موجودہ گورنمنٹ کو جس انداز میں، جس خوبصورت باوقار انداز میں اقتدار منتقل ہوا ہے، یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. بالکل. اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کے لیے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، باوقار طریقے سے ہر جگہ پر، ہر مقام پر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، پارلیمنٹ کے روایات کے مطابق، جمہور کے وقار کے مطابق وہ سارا کا سارا عمل مکمل ہوا ہے. اب رہا اس کا کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ مسائل ایسے ہوں گے کہ جیسے جیسے گورنمنٹ مثبت اقدامات اٹھائے گی، نہیں سمجھتا کہ کوئی اپوزیشن خواہ اپوزیشن تو ہے، اپوزیشن کرے گی. کیونکہ اب تو ڈیلیور کرنا پڑے گا. جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ان کو آپ نے دیکھ لیا. یہ معاملات سب جانتے تھے جی کہ حالات جو ہیں، بحران جو ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو دنوں میں ہو جائیں. لیکن قوم کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو فیصلہ دیا اسے قبول کر لیا گیا. اور قوم کی خواہش کے مطابق اب آپ سب کو مل کے کرنا ہوگا. اکیلے کسی کے بس میں نہیں ہے یہ جی کہ انرجی کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، دہشت گردی کا مسئلہ ہو. ابھی میرے ایک میں نہیں جانتا صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کون ہم لے جا رہے ہیں. بھائی اتنی آسانی سے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان جیسا ملک جو قرضوں میں بھی جکڑا ہوا ہے، جس کی معیشت بھی تباہ ہے، جس کی معیشت اس طرح ہے کہ صبح کا کھایا ہے تو شام کو چاہیے، شام کا مل جائے تو صبح کی فکر ہو، تو وہاں ڈرون حملے گرانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن گورنمنٹ کو کوشش کرنی ہوگی، اپنی خارجہ پالیسی میں یہ وقار لانا ہوگا، اور جو پچھلی گورنمنٹ نے جو معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں پر سختی سے عمل درآمد کرے گی تو کہتے ڈرون حملوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکے گا. کہتے چین کی دوستی کو اور پائیدار کرنا ہوگا. پاک ایران دوستی کو، جو پاک ایران لائن ہے، گیس لائن ہے، اس کو مکمل کر کے یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے جو ہمسایہ ہیں یا ہمارے برادر ملک جو ہے، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایران نے وہاں پہ ہی کہتے ہیں گوادر پہ ہی آئل ریفائنری کا منصوبہ بنا رکھا ہے. ان تمام کو جب عمل میں لائیں گے پھر سے بے شمار کہتے ہیں معیشت کا بوجھ ختم ہوگا. اور جب معیشت کا بوجھ ختم ہوگا تو دوسروں کو جب پتہ لگے گا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے دانے ہیں، رزق ہے، تو وہ ہمیں آنکھیں کم دکھائیں گے. جب ہم اپنے مسائل میں گرے ہوں گے وہ لوگ بھی آنکھیں دکھانے میں گریز نہیں کریں گے.
کیونکہ ماضی میں میں اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا اس وقت، اس لیے کہ ماضی مجھے یاد ہے کہ اسلامک سمٹ جو لاہور میں ہوئی تھی، اس کے جو قیادت تھی اس وقت کی، اس نے جس انداز میں گفتگو کی تھی، اس وقت مغرب کا رویہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. کل امریکہ کا رویہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں افراتفری کا عالم ہے. اور میری دعا یہ ہے، اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، کہ اس گورنمنٹ کو یہ ہمت ملے، اللہ میں توفیق دے کہ ان بحرانوں پہ قابو پا سکے، اور قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر یہ قوم کو ساتھ لے کر نہ چل سکے تو یہ بڑی یعنی یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. اس سب کو لے کے چلنا ہوگا. یہاں پر اب اس وقت کسی قسم کا اقتدار ہی رہ گیا. اب تو یہ رہ گیا ہے کہ پاکستان کو کس طرح اوپر لانا ہے، پاکستان کے وقار کو کس طرح ابھارنا، دوبارہ پاکستان کو باوقار ملکوں کی چھت میں لا کے کیسے کھڑا کرنا ہے. یہ ہیں معاملات. اور میں بحیثیت سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا مینڈیٹ عوام نے میاں نواز شریف کو دیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پھر سروائیو کر کے آئی ہے، اس لیے کہ عوام اپنے فیصلے چاہتی ہے کہ جو وہ خواہشات رکھتے ہیں ان کی تکمیل ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب، لائن پہ رہیے گا. فوزیہ شاہد صاحبہ، اس وقت اندرونی معاملات میں حکومت کو اہم ترین وہ مسئلہ کون سا ہے جس کا اسے سامنا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ صرف اگر نشاندہی کی جائے تو ایک کی بات نہیں کی جا سکتی کہ سب سے اہم کیا ہے. جب یوں ہی جتنے بھی مسائل دیکھتے ہیں وہ بھی اہم دکھائی دیتے ہیں. اب بعض اوقات بہت چھوٹے مسئلے شاید دکھائی دیتے ہوں، لیکن وہ اہمیت کے حوالے سے حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. مثلا ابھی آج کل اشتہار جو ہے وہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے بہت آنے لگ گیا ہے. ابھی جو اشتہارات جو ہیں وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے آنے لگ گئے ہیں. یہ بھی وہ چیلنج ہے کہ جس کو حکومت کے لیے یقیناً اس کے ساتھ نپٹنا بہت مشکل ہوگا. جب ڈرون کی بات کرتے ہیں تو عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے، جو اس وقت امریکہ کی قید میں ہے. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ترجیحات جو حکومت کیا کرتی ہے وہ زیادہ اہم ہے، لیکن مسائل جو ہیں تقریباً تمام ایک جیسے ہیں. شدید ترین ہے اکانومی کا مسئلہ، جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے، یقیناً بہت اہم ہے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان میں غربت بڑھتی ہوئی بہت مسئلہ ہے. اب حکومت کی جانب سے جو ترجیحات طے کی گئی ہیں، مثلا اب انہوں نے 3 وزارتوں میں 3 کمیٹیاں بنائی ہیں، اور جو کمیٹیاں بنائی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہی اس سے نپٹا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا یقیناً اس وقت میاں نواز شریف جو 2 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. جس طرح آپ نے اپنی بات کی، وہ ایک صنعت کار بھی ہیں. مسائل کے حوالے سے ان پہ یقیناً اس وقت اگر ملک میں دیکھا جائے تو اس جیسا تجربہ کار شخص شاید ہی کوئی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کہا جائے کہ انہیں بہت سازگار فضا جو ہے پنجاب میں ایک بڑی حکومت کی شکل میں ملی ہے. پنجاب اس وقت ظاہر سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے جو اس کو ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو مضبوط کریں گی، میاں نواز شریف کے جو ہے ان کے بازوؤں کو مضبوط کرنے میں اہم ثابت ہوں گی. لیکن یہاں یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جو صوبے ہیں ان کے مینڈیٹ کو بڑی فراخ دلی سے تسلیم کیا گیا ہے. مثلا خیبر پختونخوا کی جو حکومت بنتی ہوئی پہلے دن یہ دکھائی دے رہا تھا کہ شاید میاں نواز شریف کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف جو اکثریت میں ہے اس کی شاید حکومت نہیں بن سکے گی، چھوٹی جماعتوں کے ساتھ وہ حکومت بنا لیں گے. لیکن دوسری جانب انہوں نے جو بلوچستان میں اقدام کیا ہے اس کی اگر جتنی تعریف کی جائے کم ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایسے شخص کا وہاں انتخاب کیا گیا ہے جو ظاہر اکثریت میں نہیں آئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت میں ہونے کے باوجود ڈاکٹر مالک جو ایک بہت ہی زیادہ زیرک سیاستدان ہے، بہت اگر یہ کہا جائے کہ بلوچستان کے مسائل سے بہت بہتر طور پہ آگاہ ہیں. تمام وہاں کے جو قبائل ہیں یا جتنے بھی وہاں اس میں
سیاستدان مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو صورتحال ہے اس کو سازگار ترین صورتحال کہا جا سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. لیکن ترجیحات کے تعین کی جانب اگر بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے جو توجہ دی ہے, کیونکہ جو اپنی تقریر میں بھی انہوں نے بات کی ہے یا اس کے بعد بھی جو انہوں نے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو توانائی کے حوالے سے وہ غالباً 5 یا 6 اجلاس کر چکے ہیں. اقتدار سے جب انہوں نے اکثریت حاصل کی تھی اگلے دن انہوں نے اجلاس اس پہ بلایا تھا, پھر کابینہ کے بننے کے بعد پھر اپنا حلف لینے کے بعد توانائی کو انہوں نے ترجیحی طور پہ, کیونکہ اسی پہ آپ کی اکانومی کا پہیہ بھی چلتا ہے, اسی سے روزگار کا تعین بھی ہوتا ہے, کیونکہ بے شمار جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں توانائی کی کمی کی وجہ سے. بہت سے جو کاروبار جو ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ترجیحات کا تعین ہے, جو جس طرح انہوں نے ابتدا کی ہے توانائی کے حوالے سے, اسی طرح وہ آگے جو دیگر ترجیحات ہے اس کی طرف جائیں گے. ابھی چند دن بعد غالباً 11 یا 12 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے صدر پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جوائنٹ سیشن جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اس سے خطاب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت سے خطوط جو ہیں اس میں واضح ہوں گے, کیونکہ ابھی تک جو سامنے صورتحال آئی ہے اس میں ایک بہت اہم جو جس کو ہم مثبت قرار دے سکتے ہیں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ آگے بڑھیں گے. جو پچھلی حکومت مفاہمت کی پالیسی کا نام دیتی تھی وہ پالیسی جو ہے آگے چلانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اسی پہ ہی قائم رہا جاتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں مسائل کو تو اس پہ توجہ دی جا سکے گی. پھر ایک اور جو پچھلی حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا, اس حوالے سے اس کو کس طرح ترقی دی جائے گی, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ جو بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں ان کی مالی امداد کی جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ اس کو اگر کہا جائے کہ غربت میں کمی تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک چھوٹی سی پی نٹ کے برابر جو ہے ایکسپورٹ ضرور اس خاندان کو دی جاتی ہے کہ جس کے پاس بالکل بنیادی وسائل نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے بھی غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی, کیا اسی نوعیت کے پروگرام آگے مزید شروع کیے جائیں گے, اس کو بڑھایا جائے گا. یہ بھی ابھی چند دن بعد جو بجٹ آنے والا ہے اس میں بہت سے جو ہے اس میں بھی ترجیحات کا تعین جو ہے وہ کیا جائے گا. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا زیادہ فنڈ ہے وہ توانائی کے حصول پہ جو ہے اس کا اضافہ کرنا استعمال کیا جائے گا. جو 180 بلین کے قریب کی اماؤنٹ بتائی جاتی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ فوری طور پہ توانائی پہ خرچ کی جائے گی, اور دیگر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس پہ ابھی توجہ نہیں دی جائے گی. میرا خیال ہے کہ ایک بہتر سمت پہ پارلیمنٹ میں, اور اس وقت اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو جو ابھی کابینہ بھی آئی ہے بہت تجربہ کار کابینہ ہے. اگر چودھری نثار کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تیسری دفعہ وزیر بنے ہیں, اسی طرح اگر خواجہ آصف وہاں وزیر بنے ہیں تو وہ بھی تیسری دفعہ وزیر بنے ہیں, اور جو کابینہ کے دیگر اراکین جو ہے تیسری چوتھی دفعہ جو ہے وزیر بن کے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تجربہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ, کیونکہ اب انہیں یہ بالکل اندازہ ہے کہ ماضی میں کیا غلطیاں کی یا ابھی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس کی کیا غلطیاں تھیں, تو ان غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یقیناً آگے بڑھنے کی جانب جو ہے بہت بہت شکریہ, بہتری کی جانب جو ہے وہ بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی صدیقی صاحب, آپ مفاہمتی پالیسی کی بات کی ہے فوزیہ شاہد صاحبہ نے, آپ کو یہ جذبہ مفاہمت کا جذبہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن میں کتنا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ جو ان کی جو سنسیئرٹی ہے وہ کہیں زیادہ ہے, اور سمجھتا ہوں انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اب یہ ضروری ہے کہ نہ صرف اپنے پروگرامز بلکہ اور جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ پچھلے والے وہ ایک میچور پولیٹیشین ہو گئے, اور وہ کہ اب وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. لیکن جو اصل میں جو سب سے بڑا, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک واحد جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کیا رہا ہے ابھی تک, تو وہ میں یہ کہوں گا کرپشن کا. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں اور جو الیکٹ ہو گئے انہوں نے جتنے بھی اس میں اپنے انتخاب میں جتنا بھی خرچ کیا, تو پہلا تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے رقم خرچ کی وہ واپس لیں. تو وہاں سے کرپشن دیکھیے شروع ہوتا ہے
ملک کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن یہ چونکہ لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کی وجہ سے اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چل رہا ہے، اور اس سے جو ہے ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے کہ جب تک کہ نواز شریف صاحب ایک کوئی پلان پیش نہیں کریں گے کہ اس مدت میں کرپشن کو کم کروں گا، اس کو کنٹرول میں لاؤں گا، یہ جب تک کم نہیں ہوگا، اب یقین مانیے کہ امریکہ کے سامنے ہمارا ہاتھ ایسے پھیلا رہے گا پیسوں کے لیے، اور جب ہم ان کی مالی مدد کے اوپر ہم اپنا کام چلا رہے ہیں تو ان کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ صحیح بات ہے کہ جو پیسے ہم کو امریکہ سے مل رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ جو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ایک اپنا پلان یہ پیش کرے کہ کس طرح سے جو کرپشن ہے اور جو ملک کا جو پیسہ لوٹ کے اور بیرونی ممالک میں بھیجا جا رہا ہے وہ اس کو، اور بلکہ جو بیرونی ممالک میں جو پیسہ وہاں لوگوں کا جمع اس کو واپس لانا، اس کے بارے میں کیا وہ قدم اٹھائیں گے۔ اور یہ عوام کو یہ چاہیے، نہیں تو غربت میں عوام ابھی جیسے آپ نے سنا پڑے رہیں گے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کھانا کہاں سے آنا ہے، تو اگر جب یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کس قسم، یعنی ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ بیرونی ممالک میں پاکستانی یہاں بہت سے ہیں اور بزنس مین ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، وہاں پہ ایسی چیزیں پیدا کریں جس سے لوگوں کو وہاں پہ ملازمت اور روزگاری ملے، لیکن وہاں پہ کرپشن اتنا ہے، اتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہ لوگوں نے کوشش کی، کچھ لوگوں نے جا کے بھی واپس آ گئے۔ اب یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی جو بزنس مین ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ بنگلہ دیش میں اور ملیشیا میں اپنے پلانٹس اور اپنی فیکٹریز اور وہ سب لگا رہے ہیں، پاکستان میں وہ نہیں کر رہے۔ یہ سب چیزیں نواز شریف صاحب کو اس پر نظر ڈالنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ رضوی صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟ جی رضوی صاحب، یہ مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ کی حکومت کے دوران نواز شریف کی طرف سے پورا تعاون کیا گیا، انہوں نے اپوزیشن کا رول ادا کیا، لیکن جب بھی کوئی ایسا موڑ آیا کہ یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے واپسی کا راستہ دکھایا جائے، تو انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ جمہوری حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے گی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کی پارٹی کس حد تک تعاون کرے گی نواز شریف صاحب کی حکومت کو قانونی مدت پوری کرنے کا موقع فراہم کرنے میں؟ 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔ برادرم، بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہم نے رکھی جی، میثاق جمہوریت اس بات کی دلیل ہے، اور میرے خیال ہے پاکستان میں پالیٹکس کا سب سے بڑا معاہدہ ہے یہ میثاق جمہوریت۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو میاں صاحب کا رویہ رہا ریکارڈ پر ہے۔ 6 جنوری کو جو پاکستان کی پوری سیاسی قوتوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان میں سوائے سول حکومت کے، جمہوری حکومت کے علاوہ کسی قوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ جی جی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سے ایمان رکھتی ہے کہ جمہوریت، تسلسل اور استحکام، اور تسلسل اور استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سارے جیکچر میں انتخابات کے اعلان سے لے کر نگران حکومت، الیکشن کمیشن، اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور، اور جس خوبصورت انداز سے ٹرانسفر کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حکومت اپنے کام کو ایسے شروع کر رہی ہے، وہ سارا کا سارا پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی مقام پر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ترین مقاصد کے خلاف بات ہے۔ اور پیپلز پارٹی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے اور ہر گورنمنٹ کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں یہ رواج پا جائے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے تسلسل اور استحکام کے ساتھ اپنا کام مکمل کرے۔ اور 5 سال بعد، جیسے میں نے پہلے اپنی کسی بات میں کہا، کہ عوام اپنی خواہش کے مطابق اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سیاست کے تقاضے ہیں،
لیکن جیسا کہ مقصود صدیقی صاحب اور فوزیہ شاہد صاحبہ نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت ملک جن مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے اور جن چیلنجوں کا سامنا ہے، اس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان تال میل بہت ضروری ہے، دونوں کا تعاون بہت ضروری ہے، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ مسائل کے حل میں، جیسا کہ پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے حکومت کو کہ مسائل کے حل میں بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی نئی حکومت، ترجیحات اور درپیش مسائل۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف کی 25 ارکان پر مشتمل کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ کابینہ میں 16 وفاقی وزراء جبکہ 9 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ پاکستان کے عوام نے گزشتہ 11 مئی کو طالبان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور جان کی بازی لگا کر وسیع پیمانے پر پولنگ میں حصہ لیا، اور اس طرح جہاں انہوں نے جمہوریت کے فروغ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کر دی، وہیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عمائدین کو اپنا پیغام بھی سنا دیا۔ بہرحال اب نئی حکومت تشکیل پا چکی ہے اور میاں محمد نواز شریف کے سامنے گوناگوں مسائل میں گرفتار پاکستان ہے، جسے ترقی کی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لہذا انہیں سیاسی حالات کا بخوب جی ناظرین، پاکستان میں میاں نواز شریف کی قیادت میں نئی حکومت نے باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ 5 جون کو نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور جمعرات 6 جون کو ان کی کابینہ کی تقریب حلف برداری انجام پائی۔ میاں نواز شریف نے ایسے عالم میں حکومت پاکستان سنبھالی ہے کہ ایک طرف توانائی کا بحران ہے، شہروں اور دیہی علاقوں میں بجلی کا فقدان ہے، اور دوسری طرف کمر توڑ مہنگائی ہے۔ اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کا، تو تھوڑی گفتگو پرویز مشرف کے بارے میں بھی ہوگی کہ اب ان کا کیا ہوگا، ان پر مقدمہ چلے گا، قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، یا پھر جس طرح ایک ڈیل کے تحت پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا تھا، اسی طرح کوئی ڈیل ہو جائے گی اور اس بار میاں نواز شریف پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھیجیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن ابرار علی رضوی کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر انہیں حکومت بنانے کا موقع مل گیا تو پھر ڈرون حملے نہیں ہوں گے۔ لیکن 6 جون کو ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا اور جمعہ 7 جون کو امریکہ نے ڈرون حملہ کر دیا۔ ڈرون حملے کا مسئلہ بھی ان کے سامنے ایک اہم چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو درپیش اہم ترین مسائل کیا ہیں، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں ان کے سامنے مہم ترین چیلنج کیا ہیں، مشکلات، مسائل اور چیلنجوں کے مقابلے میں
ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، طالبان کے مسئلے سے وہ کس طرح نپٹیں گے، طالبان کے ساتھ آشتی اور صلح کے عمل کو آگے بڑھانے میں فوج اور اپوزیشن کا کتنا تعاون انہیں حاصل ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈرون حملوں کے سلسلے میں ان کی پالیسی کیا ہوگی، اور اگر وقت ملا